अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है ऑस्ट्रिया से मुतल्लक़। ऑस्ट्रिया में किस तरह जाया जाए, ऑस्ट्रिया में किस तरह जॉब तलाश की जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जॉब्स लेने की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब हमें वर्क वीज़ा मिलता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी होते हैं कि जो हम असम्बली में एम्बेसी में जाके जमा करवाते हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और ये यूरोप के उन कंट्रीज़ में शुमार होता है, चंद कंट्रीज़ में शुमार होता है जहाँ पे सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे सैलरीज़ हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूके में सैलरीज़ हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया बहुत कम है। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो यूके की जो आबादी है वो ऑस्ट्रिया से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ऑस्ट्रिया की आबादी मैक्सिमम 70 से 80 लाख है। ठीक है, हमारे कराची शहर की जो आबादी है ना वो ज़्यादा है लेकिन ऑस्ट्रिया की आबादी कम है। ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जब आबादी कम है तो वहाँ पे उनको लेबर भी ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होती है, काम करने वाले जो होते हैं। ठीक है, आबादी कम होने की वजह से वहाँ पे जो स्किल जॉब्स हैं, जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए ये लोग जो होते हैं ना ये दूसरे कंट्री से लेबर्स लेते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को वर्क परमिट इशू करते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके काम करें। अब क्या है कि ये कंट्रीज़, तीसरी बात ये है कि इस कंट्रीज़ में जो है ना वो एग्रीकल्चर जो है ना वो आप कर लें कि जिस तरह हमारे साइड पर पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खेत होते हैं या गंदम उगाई जाती है, या आप ये कर लें कि वहाँ पे गन्ने के खेत हो गए या आप मकई हो गई, ये चीज़ें, ये जोना बीजा हुआ है जनाब, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे फार्मिंग होती है, कैटल फार्मिंग होती हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहाँ पे उन्होंने जानवर छोड़े होते हैं, गाय चल रही होती हैं, ठीक है, भेड़ बकरियाँ चल रही होती हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं ना वो वहाँ पे चल रही थी और उनको डील करने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत होती है। और ये लेबर किस कैटेगरी में जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में जाती है कि जो बंदा कम पढ़ा लिखा भी है ना वो भी यहाँ पे आके जॉब कर सकता है, वो भी यहाँ पे आके दूध वगैरह निकालना होता है या उनकी सफाई वगैरह करनी होती है, क्लीनेस वगैरह, तो वो बंदा भी यहाँ पे आके जॉब आसानी से कर सकता है। किसी किस्म के आइट्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी किस्म की आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी आप कर लें कि जर्मन आपको नहीं आती तो आप नहीं आ सकते, नहीं, आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये यूरोप के अंदर कंट्री है तो डेफिनेटली जब इस कंट्री में आप आएंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंजन वीज़ा लगेगा, आप यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। तो क्या है कि इस ऑस्ट्रिया का जो है ना आपको अगर पे का बताया जाए ना इसमें पर मंथ पे और ईयरली पे आपको बताई जाए तो वो 50,000 से ज़्यादा है, 52,000 55,000 तक ईयरली पे इसकी जाती है, 55,000 यूरो तक। जबकि यूके के अंदर मैक्सिमम पे कितनी होती है? अब ये कहाँ से बोल रहा है तो ये यूके के अंदर जो पे होती है ना वो मैक्सिमम आप मंथली अगर की जाए तो आप 2200-2300 पाउंड कमाते हैं। ज़्यादा काम कर लें तो आप 2600-2700 पाउंड कमा लेंगे एक महीने में। जबकि ऑस्ट्रिया के अंदर यहाँ पे ये उन कंट्रीज में शुमार होता है जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ पे पे रेट बहुत ज़्यादा है। आप अगर अनस्किल्ड भी आप हैं ना तो आपकी यहाँ पे यूके के अंदर अनस्किल्ड की पे होती है 1800 से 2000 पाउंड, जबकि ऑस्ट्रिया में अनस्किल्ड की है 4000, 4200, 3800 यहाँ तक आप कर लें। फिर उसके बाद आप ये कर लें कि यहाँ पे आप अगर 1800 कमा रहे हैं तो आपके ख़र्चे वगैरह 1200-1300 ख़र्चों में निकल जाता है। वहाँ पे अगर आप 4000 कमा रहे हैं तो 1200-1300 ख़र्चों में निकलेगा, फिर भी आपके पास तकरीबन कोई 2600-2700 यूरो बच जाएंगे, सेविंग के बच जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये यूरोप के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मुल्क है जहाँ पे हाई पे रेट्स हैं। तो अब आपने
کس طرح ورک ویزا کس طرح حاصل کرنا ہے، کس طرح آپ نے کمپنی میں جابس تلاش کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ سائٹس ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اپنی پروفائل لنکڈ ان پہ بنائی ہوئی ہے، آپ نے انڈیڈ پہ بنائی ہوئی ہے اپنی پروفائل، یا میں نے جو لگزمبرگ میں میں نے جو جاب سیکر ویزا اس کی بنائی تھی، یا میں نے ایک ایجنسی جو ہے نا وہ فارن ریکروٹنگ ایجنسی میں نے ایک ولاگ بنایا جس کے ڈسکرپشن میں میں ڈیٹیلز دے دوں گا، تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے جو ہے نا کمپنی بتائی ہیں، ریکروٹنگ ایجنسی ہیز ہوگی یا اوچان ہوگی، آپ وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا، تو وہاں پہ آپ لوکیشن لکھیں گے آسٹریا، اور وہاں پہ جاب سرچ کریں گے، ڈرائیور کی جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ، الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں آپ ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا آپ کے پاس ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ وہاں پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے جابز آئے گی۔ اب جب جاب آئے گی تو وہاں پہ آپ اپنی سی وی ڈراپ کریں گے، آپ کی جو سی وی ہوگی نا وہ یورپین فارمیٹ پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سی وی یورپین فارمیٹ پہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے متعلق میں نے اپنے کافی ولاگ بھی بنائے ہوئے ہیں، میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے، آپ لیتویا میں جا کے لیتویا والا جو میرا ولاگ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں اپنا نمبر شیئر کیا ہوا ہے۔ لگزمبرگ والا جو ولاگ ہے اس میں بھی میں نے اپنا نمبر شیئر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یورپین فارمیٹ پہ سی وی بنانی نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو فری آف کاسٹ سی وی بنا کے دے دوں گا۔ اب آپ نے اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے سائٹ پہ جا کے جاب تلاش کرنی ہے اور وہاں پہ اپنی سی وی ڈراپ کر دینی ہے۔ اب کمپنی آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر رسپونڈ کرے گی۔ کتنے گھنٹوں کے اندر اندر؟ 48 نہیں، 2 دن کے اندر اندر کمپنی آپ کو رسپونڈ کرے گی، آیا کہ انہوں نے آپ کی جو سی وی ہے وہ شارٹ لسٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر انہوں نے کر لی تو وہ آپ کو کہے گی کہ آپ کی سی وی ہم نے شارٹ لسٹ کر لی ہے، اب ہم آپ کو ورک پرمٹ دیں گے اور آپ ادھر آسٹریا میں آ کے ہمارے ساتھ کام کریں گے، وہ کانٹریکٹ سائن کریں گے کہ اتنے گھنٹے آپ کام کریں گے، 1 مہینے میں آپ کو اتنے گھنٹے دیے جائیں گے، آپ کا کانٹریکٹ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوگا یا 2 سال کے لیے ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ مینشن کیا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ ریسٹرکٹیڈ آپ جو ہے نا آپ کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے یا ان ریسٹرکٹیڈ۔ جو ریسٹرکٹیڈ ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ آپ کو 1 سال کا ملتا ہے یا 2 سال کا ملتا ہے، جو ان ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو 5 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان اسکل ورکر کے لیے، کہ آپ نے کھیتوں میں جا کے کام کرنا ہے، یا آپ نے کلیننگ وغیرہ میں کام کرنا ہے، یا آپ نے کنسٹرکشن کی کسی سائٹ پہ ایز اے مزدور آپ نے کام کرنا ہے، کہ جتنے سال میں اگر ایک گھر بننا ہے، یہ بلڈنگ بننی ہے، یہ 1 سال میں بلڈنگ بن جائے گی، تو 1 سال کے لیے ہم نے مزدور لینے ہیں دوسرے کنٹری سے، انڈیا سے، پاکستان سے، افغانستان سے، جدھر سے افریقہ سے ہم نے مزدور لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے لیے ان کو ورک ویزا ایشو کریں گے، یہ ریسٹرکٹیڈ ورک پرمٹ ہوگا، آپ کو دیا جائے گا، آپ جائیں گے وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کریں گے۔ 1 سال ختم ہونے سے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ یار میں اپنا جو ڈیوریشن ہے یہاں پہ لمبا کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ رہ کے اس چیز کو، اس ایکسپیرینس کو اپنی سی وی میں ایڈ کریں گے، دوبارہ پھر اپلائی کر دیں گے، وہاں پہ آسٹریا میں آپ موجود ہوں گے۔ جو بندہ آسٹریا کے اندر ہے اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، کہ کمپنی کہتی ہے یار یہ بندہ آلریڈی آسٹریا میں آیا ہوا ہے، اس کے پاس ورک ویزا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہی کرنا ہوگا، یہ بندہ یہاں رہ جائے گا، آسانی سے ہم اس کو جاب دے دیں گے۔ جو بندہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا کمپنی ہچکچائے گی کہ ایک نیا بندہ اس کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، یہ آیا کہ یہاں پہ جب اس کو ویزا مل جائے گا تو اس کو پاس تو شینجن ویزا ہوگا، یہ نہ ہو کہ یہ یہاں پہ آئے اور دوسرے مہینے جناب پیسے اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ جرمنی نکل جائے یا فرانس نکل جائے، وہاں پہ جا کے یہ ازائلم جو ہے نا وہ فائل کر دے، اور جناب ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہم نے بندہ بلایا تھا، بندہ غائب ہو گیا۔ کیونکہ جو بندہ بھی آسٹریا جاتا ہے وہ یورپین کنٹری ہے، وہ کسی بھی کنٹری میں جا سکتا ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو جو نیا بندہ وہ بلاتے ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اس بارے میں۔ تو جو پرانا بندہ وہاں پہ آلریڈی آسٹریا میں ہوتا ہے، کسی فرم میں جاب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو آسانی سے وہ اس کو کیچ کر لیتے، اس کو بلا لیتے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروائیں گے، آپ ہمارے پاس ہی جاب کریں۔ تو وہ آپ کو مطلب یہ کہ جاب کے لیے وہ آپ کو اس طرح وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ اگر آپ کو جاب نہیں دینی تو 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کو ای میل کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ جناب ہم نے آپ سے بہتر ایک بندہ چوز کر لیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی سی وی کو ریجیکٹ کر دیا ہے، یا آپ کوئی اور جاب تلاش کر سکتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو جانے کے لیے سپوز کہ آپ کو انہوں نے
ورک پرمٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ای میل کر دیا کہ جی ہم آپ کو جاب دینے جا رہے ہیں، آپ ہمارے امپلائی ہیں، ہم آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر رہے ہیں، یہ ریسٹرکٹڈ بھی ہے ان ریسٹرکٹڈ بھی ہے، سپوز کہ آپ کو ریسٹرکٹڈ ورک پرمٹ دے دیتے ہیں 1 سال کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے یہ ورک پرمٹ لینا ہے، اس کی کاپی جو ہے نا آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے انٹرنیٹ سے، جہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو ای میل کریں گے تو وہ آپ نے اس کی کاپی لینی ہے، کاپی لینے کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ لینا ہے جس کی کم از کم میعاد 6 مہینے پڑی ہو، پاسپورٹ لینا ہے، اس کے بعد ایمبیسی کی فیس جمع کروانی ہے، ایمبیسی کی فیس جمع کروا کے باقی جو آپ کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ یا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس وغیرہ اس کا لیٹر وغیرہ آپ کا گلف کا یا سعودیہ کا یا دبئی کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیٹر وغیرہ ساتھ لگا کے آپ نے ایمبیسی چلے جانا ہے۔ ایمبیسی پاکستان کے اندر ہے، آسٹریا کی ایمبیسی پاکستان کے اندر ہے، یہ لیتویا کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کنٹری میں جانا پڑتا ہے، آذربائیجان میں یا عمان میں یا یو اے جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے اپنے انٹرویو دینے پڑتے ہیں۔ آپ اسلام آباد جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا انٹرویو دیں، ان کو بتائیں کہ یہ اس کمپنی میں نے مجھے یہ ورک پرمٹ ایشو کیا ہے تو مجھے جانا ہے وہاں پہ، تو وہ آپ سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیں گے، آپ نے فیس جمع کروانی ہے، جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اس کی رسید بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے، تو یہ فائل آپ جا کے بما پاسپورٹ آپ نے ایمبیسی میں جمع کروانی ہے، وہ 18 دن کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس سے یا تو بذریعہ ڈاک بھیج دیں گے یا آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں گے، آپ ایمبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کریں گے، جہاں پہ مور لگی ہوگی کہ جناب کانگریچولیشنز آپ آسٹریا جا رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ لینا ہے اور آپ نے آسٹریا پہنچ جانا ہے، جو آپ کو کانٹریکٹ دیا ہوگا اس کمپنی میں اس میں مینشن ہوگا کہ آیا کہ ہم آپ کو اکاموڈیشن کی سہولت دیں گے یا نہیں دیں گے، ہم آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ کو کھانا فری ہوگا یا آپ نے خود کھانا خرید کے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کانٹریکٹ میں مینشن ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کانٹریکٹ صرف ہم آپ کو جاب دینے جا رہے ہیں، باقی آپ کے کھانا پینا آپ کی رہائش وغیرہ اس کا آنے جانے کا خرچہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنے ساتھ کوئی 1,500 سے 2,000 یورو ساتھ لے کے جائیں، جو پاکستانی آپ کر لیں کوئی 14 لاکھ روپے بنتا ہے، 15 لاکھ روپے، تو یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے وہاں پہ اکاموڈیشن تلاش کرنی ہے، سپوز کہ ویانا کے اندر وہ انڈسٹری ہے، وہ فیکٹری ویانا کے اندر ہے جہاں پہ آپ نے پیکیجنگ کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے مطلب یہ کہ کوئی سلاٹر ہاؤس ہے کہ وہاں پہ آپ نے جانور کاٹنے ہیں یا ان کی پیکیجنگ کرنی ہے، ویانا کے اندر آپ کی فیکٹری ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ ویانا جائیں گے، ویانا اس کا دارالحکومت ہے تو وہ مہنگا ہے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو رہائش کی سہولیات ہیں، جو اکاموڈیشنز ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی، تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو اکاموڈیشن جو رہائش کی صرف ہوگی نا وہی 600 سے 700 یورو کی ملے گی رہنے کے لیے جگہ، پھر 200-300 یورو جو ہے نا آپ کے کھانے کا ہو جائے گا، یہ 1000 یورو، پھر 100-200 یورو آپ کے بل ہو جائیں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 1200-1300، پھر 200 یورو آپ کے جانے آنے کا خرچہ بھی ہوگا پورے مہینے کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طرح کا نہیں کہ آپ 200 یورو میں جس طرح لاہور جاتے ہیں تو آپ 1000 جو ہے نا پاکستانی روپیز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ 5-7 یورو میں 3 یورو میں 2 یورو میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بنا ہوا ہے مہینے کا پاس، وہ مہینے کا پاس آپ کو بنتا ہے آپ کا 30 سے 40 یورو کا، تو وہ پورے سٹی میں آپ جتنی مرضی آئیں جائیں آگے پیچھے آپ وہ فیسلٹی لے سکتے ہیں، ہر مہینے آپ کو 40 یورو کا وہ جو ہے نا بل آ جاتا ہوتا ہے، وہ آپ سے کٹ جاتا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ کارڈ بنوا لیں، تو وہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا، آپ آئیں جائیں، یہ 1300-1400 یورو آپ کا خرچہ ہوگا مہینے کا، جبکہ آپ کی کمائی کتنی ہوگی 4000 یورو، تو وہ آپ کا جو 2600-2700 جو یورو ہوگا وہ آپ کا سیونگ ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہوگا وہ آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح ہم نے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، کون کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ لکیلی سکلڈ جاب آپ کے پاس ہے، سکلڈ جاب کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈرائیور ہیں، اگر آپ گاڑیوں کے مکینک ہیں، یا اگر آپ فوک لفٹر ہیں، کسی چیز کے مکینک ہیں، یا آپ مستری ہیں، آپ کو فرش لگانا آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کاریگر ہیں کسی چیز کے، مطلب یہ کہ ٹیبل بنانے کے کاریگر ہیں، آپ کرسیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس سکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، یورپ میں نہیں، گلف کنٹری میں کسی جگہ پہ کام کیا، سعودی عرب دبئی وغیرہ میں کام کیا، تو آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو یہ سکلڈ ورک ہے، اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا جو ویزا ہوگا وہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 سال جو بندہ وہاں پہ آسٹریا میں لے اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ نیشنلٹی کا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پاسپورٹ اتنا اسٹرانگ ہے۔ تو یہ ولاگ بڑا انفارمیٹیو تھا، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، جو دوست نئے ہیں کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی آپ سب تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔